अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। बेटे आज हमने चैप्टर नंबर 3 करना है मुताले का, इल्म की फर्जियत और फजीलत। नूर फातिमा आप रीडिंग स्टार्ट करें, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही होगी। मैं थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल कर देती हूँ ऊपर की तरफ, तो अब आप Yes, teacher. पढ़ना शुरू कीजिए बेटा। जी बेटा स्टार्ट करें रीडिंग नूर फातिमा। कुरान और हदीस की रोशनी में इल्म की अहमियत बयान करें। इल्म के मायने और मफ़हूम। इल्म के मायने है जानना, आगाह होना। अल्लाह के इंसानों पर बेशुमार एहसानात और रहमतें हैं। इनको पैदा करके ज़मीन और आसमान के दरमियान इनके रिज़्क़ और दूसरी मादी ज़रूरियात के बेपाया वसाइल पैदा फरमाया और एहसान अजीम ये है कि इनकी तालीम और तरबियत के लिए अंबिया इकराम मबूस फरमाए। अंबिया इकराम को खुद तालीम अता फरमाई और उन्होंने अल्लाह ताला के बंदों को तालीम दी। इल्म ही वो ताज और शान सरफराज है जिसने इंसान को दूसरी तमाम मखलूकात से अफजल बनाया। शाबाश। अगला टॉपिक भी पढ़ें। इल्म की अहमियत कुरान मजीद की रोशनी में। कुरान हकीम ने नीचे ये क्या लिखा है? मुतअद्दिद बार। मुतअद्दिद का मतलब होता है बहुत दफा, कई बार। जी मुतअद्दिद। मुतअद्दिद बार इनकी अहमियत को उजागर किया है। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि कुरान मजीद खुद एक इल्म का खजाना है तो ज्यादा दुरुस्त होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहली वही जो नाजिल फरमाई उसमें इल्म सीखने पर ही जोर दिया गया है। इरशाद हुआ तर्जुमा, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़िए जिसने पैदा किया, जिसने इंसानों को खून की फटकी से बनाया। पढ़िए और आपका परवरदिगार बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया और इंसान को वो बताया बातें सिखाई जो जिनका उसको इल्म ना था। एक और जगह इरशाद हुआ, अल्लाह के बंदों में से अहले इल्म ही अल्लाह से डरते हैं। एक मुसलमान को इल्म की तरफ सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। कुरान ने दीन के बुनियादी अहकाम के साथ साथ दुनियावी फलसफा, तारीख, ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत और साइंसी उलूम पर गौर फिक्र की भी दावत दी। रिज़्क़ हलाल भी इस्लाम का तकाजा है, इसलिए मोमिन की इबादत का मुक़द्दस तक़वा और रज़ाए इलाही का हसूल है। मुकद्दस नहीं लिखा। अहादीस की रोशनी में इल्म की अहमियत। आप सल्लम को मुअल्लिम बनाकर भेजा गया और इसकी तस्दीक आप सल्लम ने खुद ही अपने फरमान से कर दी। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, यानी मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। आप सल्लम अपने इल्म में इजाफे के लिए ये दुआ फरमाते थे, रब्बी जिदनी इल्मा। तर्जुमा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आप सल्लम के ये फरामैन इल्म की अहमियत और फजीलत को खूब फरामीन इल्म की अहमियत और फजीलत को खूब उजागर करते हैं। आगे अहदे रिसालत में अशात इल्म। अशात इल्म। एक मिनट रुकिएगा नूर फातिमा, आगे हम अलीन से पढ़वाते हैं। अलीन आप पढ़े बेटा। अहदे रिसालत में अशात इल्म। इनकी इशाअत के सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ग़ज़वा बदर के बाद जो काफिर कैदी आज़ाद होने के लिए फ़दिया ना दे सके, उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 10 मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को भी इल्म हासिल करने की ताकीद फरमाई। ठीक है आगे पढ़ें। जी अलीन पढ़िए बेटा। उस्मान और जुहेब अपने अपने कैमरास ऑन कीजिए बेटा। है जहाँ से क्या लिखा हुआ टीचर, जहाँ से मैसर हो हासिल करने की कोशिश करे, क्योंकि वही इसका सबसे ज्यादा हकदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगू गन्नी वलो आया। तर्जुमा, मुझसे एक आयत भी सुनो
تو اسے آگے پہنچا دو، اس کی تبلیغ کرو۔ اسی طرح آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ ترجمہ جو حاضر ہے، آپ علیم اس آیت کو بھی دہرائیے جو پڑھی ہے نا میں نے آیت، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ترجمہ جو حاضر ہے وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے۔ رسول ان کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک حصول علم کا عمل جاری رکھنے کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ ارشاد ہوا اطلب العلم، ٹھیک ہے، من المہدی من المہدی الی لحد۔ ترجمہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بیٹا۔ آگے پڑھیں گے، آگے بھی آگے اگلا سوال پڑھیں گے عثمان آپ پڑھیے بیٹا۔ علم کی فضیلت بیان کریں۔ جی پڑھیے۔ علم کی فضیلت، علم عظمت و سربلندی کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ رکیے گا عثمان یہاں پر۔ جی بیٹے زہیب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ چنانچہ وہ غلطی سے ہینڈ ریز ہو گیا تھا۔ اچھا چلے کوئی بات نہیں۔ یہ ایک بچہ ہے جس نے جوائن کیا، سعد یونس۔ جی یہ کون سا بچہ ہے سعد یونس، ذرا بتائیے نا۔ پیچھے طاہا کا بھائی نہیں یہ تھا؟ سعد یونس ہے۔ طاہا کا بھائی نہیں تھا ایک؟ وہ آپ کی کلاس میں ہے؟ جی یس۔ یس، ایک منی پیک ہے، ایک ٹکی پیک ہے اور ایک لارج فیملی پیک ہے۔ اللہ توبہ عثمان آپ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ کلاس ہو رہی ہے بیٹے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے۔ سعد ذرا آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں سعد۔ جی سعد کیمرہ آن کیجئے اور مائک انمیوٹ کیجئے بیٹے۔ چلیں دیکھتے ہیں سعد کا کیا ہے۔ چلیے آگے پڑھیے۔ پیچھے کیمرہ خراب ہے۔ اچھا چلیں کوئی بات نہیں، ریڈنگ کر سکتے ہیں سعد آپ؟ جی کر سکتا ہوں۔ جی آگے سے جہاں سے عثمان نے چھوڑا ہے نا اس کے آگے آپ ذرا ریڈنگ سٹارٹ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہاں سے چھوڑا ہے عثمان نے؟ نہیں ٹیچر۔ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے لکھا ہوا؟ سعد آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے بیٹے؟ جی آ رہا ہے۔ یہ لکھا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو۔ یہاں سے پڑھنا، یہاں سے پڑھنا شروع کیجئے۔ شاباش، پڑھیں ساتھ۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا جنت کی پھلواریاں کیا ہیں؟ فرمایا علم۔ پھلواریاں کیا ہے؟ فرمایا علم کی مجلسیں۔ علم نہیں ہوتا بیٹے، علم ہوتا ہے لفظ۔
علم کی مجلسیں. علم ٹھیک ہے آگے پڑھیے. علم حاصل کرنا نیکی ہے اور علم کی طلب عبادت ہے. اس میں مصروف رہنا تحقیق اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے. علم سکھاؤ تو صدقہ ہے. علم تنہائی کا ساتھی ہے. فراخی اور تنگدستی میں رہنما. غم خوار غم مطلب ہوتا ہے غم بانٹنے والا. اور بہترین ہم نشیں ہیں. علم جنت کا راستہ بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے قوموں کو سر بلندی عطا فرماتا ہے. لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں. دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. کیونکہ ان دلوں کی زندگی ہے. اور اندھوں کے لیے بنائی ہے علم جسم کی توانائی اور قوت ہے. علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجہ تک جا پہنچتا ہے. شاباش. ٹھیک ہے اچھا اب آپ رکیے یہاں پر آگے میں پڑھواتی ہوں. علیزے آپ بیٹے اپنا مائک ان میوٹ کریں. جی علیزہ. چلیے زہیب آپ پڑھیے بیٹا. علم میں غور و خوض کرنا روزے کے برابر ہے. علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت کی جا سکتی ہے. علم سے انسان معرفت الہی حاصل کرتا ہے. اس کی بدولت انسان اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے. علم ایک پیش رو اور رہبر ہے اور عمل اس کے تابع ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس سعادت سے محروم رہتے ہیں. مومن عالم کی فضیلت. اسلام اپنے ماننے والوں کو درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موتی جہاں میں ملے انہیں حاصل کرو. جہاں سے ملے انہیں حاصل کرو. علم کی فضیلت اس امر سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت سے اسی قوم کو سربلند فرمایا جس نے علم و عمل میں برتری حاصل کی تھی. اسی اصول کے بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر بھی فضیلت اور برتری حاصل ہوئی. علم ہی کی بنا پر مسلمان تمام دنیا پر چھا گئے تھے. مگر اب جب انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا اور علم کی روشنی سے دور ہوئے تو زوال کا شکار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زہیب ایک منٹ رکیے. عثمان بیٹے یہ نہ کریں بیٹے جو آپ کر رہے ہیں یہ نا اس سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے آپ ذرا فوکس ہو کے سنیے. ہم اسی چیپٹر کو نا ابھی میں ڈسکس کروں گی کلاس میں سب بچوں سے باری باری جو ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے. ٹھیک ہے اس لیے ذرا دھیان سے سنیے گا. جی زہیب آگے اس کو کنٹینیو کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھی اللہم انی اسألک علما نافعا. اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والا علم کا سوال کرتا ہوں. اسی طرح یہ بھی مسنون دعا ہے کہ اے اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اسے ہمارے لیے مفید بنا اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع پہنچائے. بہت سی احادیث میں عالم کی فضیلت اسی طرح بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. جو شخص
جو شخص علم حاصل کرنے کی راہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے. آدمی جب مر جائے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے لیکن 3 عمل جاری رہتے ہیں. ایک صدقہ جاریہ، دوسرا کوئی عمل جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی جان کی فضیلت باقی ستاروں پر ہے. ان احادیث کی روشنی میں اللہ تعالی ہمیں علم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نافع علم عطا فرمائے اور نافع علم عطا فرمائے، یعنی مفید علم، نفع دینے والا علم عطا فرمائے. ہاں جی، جو بچے یہاں پر کلاس میں ہیں ان سب کو یہ چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا امید ہے. کیا صرف بات پوچھنی ہے؟ جی بیٹا. جب میں نے آپ سے اسمارٹ سلیبس کے بارے میں پوچھا تھا. جی بالکل. اسمارٹ سلیبس میں نا تو کیا ہوا؟ ہاں میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ایکسپلین کر دیتی ہوں. اسمارٹ سلیبس میں بہت زیادہ ڈیڈکشن نہیں ہوئی بھی بیٹے، ٹھیک ہے. کچھ تھوڑے سے 1-2 ٹاپکس کہہ لیجیے، 1-2 چیپٹرز انہوں نے تھوڑے سے ایکسکلوڈ کیے اور وہ ٹائم کے حساب سے کیے ہیں، کیونکہ بورڈ میں ظاہر ہے جب پیپر سیٹنگ ہوتی ہے تو پھر ہمیں سلیبس جو ہے وہ اسی طرح کور کرنا پڑتا ہے. وہ سلیبس نا پورا تھورو آپ کو تو کوئی پرابلم اس طرح اس سبجیکٹ میں نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے سب کچھ کور کیا ہے، ٹھیک ہے. اب جب سب کچھ کور کیا ہوا ہے، اس میں سے اگر کچھ تھوڑا بہت ریڈیوس ہوگا بھی، بہت تھوڑا ریڈیوس ہوگا، بہت زیادہ ریڈیوس نہیں کیا ہوا انہوں نے، تو اگر ہوگا بھی تو پھر وہ آپ کے لیے تھوڑا بینیفیشل بھی ہو جائے گا. اور آپ نے چونکہ آلموسٹ ہم نے سبھی کچھ کور کر لیا ہے تو اس میں مجھے امید ہے کہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی آپ کو، ٹھیک ہے. زہیب بہت زیادہ نہیں ریڈیوس کیا ہوا انہوں نے، تھوڑا سا کیا. جی بتائیے. کتنی احادیث اور کتنی موضوعات مطالعہ آئیں گے؟ یہ ٹوٹل نا آپ کو ہم دیکھ کے پھر بتائیں گے، جب بورڈ کی طرف سے پورا نوٹیفیکیشن آ جائے گا نا اسمارٹ سلیبس کا، یعنی اسکولس کو ریسیو ہو جائے گا، پھر آپ کو ہم سینڈ کر دیں گے. 9 کلاس میں کتنے ہیں؟ 9 کلاس میں یہ موضوعات مطالعہ اور احادیث ابھی جو اسمارٹ سلیبس کے بغیر ہیں. ابھی تو ہمارے پاس 10 احادیث ہیں اور 4 چیپٹرز ہیں لانگ چیپٹرز، اور ہمارے پاس 10 چیپٹرز ہیں سورہ انفال کے، ٹھیک ہے. جو 10 احادیث ہیں بس. ہاں جی، یہ جو ہماری بک ہے نا ایکچولی یہ ہماری 2 ایئرز میں ڈیوائڈ ہوتی ہے نا. 10 احادیث ہماری 9 میں ہوتی ہے اور 10 احادیث ہماری 10 میں ہوتی ہے. اور موضوعات مطالعے میں سے کتنے چیپٹر آئیں گے؟ 4 آئیں گے زکوٰۃ تک. اس کے بعد والا جو چیپٹر لاسٹ چیپٹر ہے، اس کے بعد زکوٰۃ، ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ یہ سلیبس آپ کو مشکل تو نہیں لگ رہا ہوگا نا؟ کیوں زہیب؟ یہ بس موضوعات مطالعہ تھوڑا مشکل ہے. کون سا چیپٹر مشکل لگتا ہے آپ کو؟ یہ سارے چیپٹر اتنے لمبے لمبے ہیں، ان کو سارا کا سارا یاد کرنا پڑے گا. آپ ان کو رٹا مار کے نہ یاد کریں نا، ان کو سمجھ کے یاد کریں، دھیان توجہ سے سمجھ کے یاد کریں. سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر آپ نے حدیث بھی کوٹ کر لیں گے اور قرآن کی آیت بھی کوٹ کر لیں گے. کیونکہ ابھی آپ اس کو ایک دفعہ آپ نے کیا ہے نا، گو تھرو کیا، اس لیے آپ کو مشکل لگ رہا ہے. جب بار بار آپ اس کو ریپیٹڈلی پڑھیں گے تو پھر میرا خیال ہے مشکل نہیں لگے گا، اور لگنا بھی نہیں چاہیے. اسی میں سے شارٹ کوسچنز آتے ہیں. آپ کو بورڈ کا پیٹرن تو میں نے بتایا تھا نا پہلے ہی شروع میں، جب ہم نے جنوری میں ہماری کلاسز سٹارٹ ہوئی تھی تو میں نے بتایا تھا نا آپ کو بورڈ کا پیٹرن کیسے آتا ہے پیپر، وہ تو یاد ہے نا آپ کو؟ جب نے کہا تھا موضوعات مطالعہ اور احادیث سے شارٹ کوسچن آئیں گے، اور ان میں سے ہاں اس میں پہلا پورشن آپ کا سورہ انفال کا ہے. اس میں سے آپ کو 9 کوسچنز آتے ہیں شارٹ کوسچن، جس میں سے آپ نے 6 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. سیکنڈ پورشن آپ کا احادیث اور موضوعاتی مطالعے کا ہوتا ہے، اس میں سے بھی 9 کوسچنز آتے ہیں جس میں سے آپ کو 6 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. 2 مارکس ایچ ہوتے ہیں ہر کوسچن کے. تو کیا خیال ہے کہ مشکل ہے یہ اتنا؟ جی زویب بتائیے بیٹا. اگر کوشش کریں گے تو ہو جائے گا، ورنہ تو کوشش ہی کریں گے پھر ہم انشاءاللہ. مشکل نہیں ہوگا یہ، آپ جیسے بچوں کو تو نہیں یہ کہنا چاہیے مشکل ہے. جب اسکول کب کھل رہے ہیں؟ 25 اگست کو یا 15 سپتمبر کو؟ میرے ابھی گورنمنٹ کی طرف سے جو فرسٹ ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے نا وہ 15 سپٹمبر اناؤنس ہوئی ہے، لیکن
ابھی وہ لوگ فرسٹ ویک آف سپٹمبر میں فائنل ڈیٹ دیں گے، یعنی کہ 6-7 سپٹمبر تک ہمیں پتہ چلے گا کہ ایکچوئل ڈیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. ویسے گورنمنٹ کی طرف سے جو نیوز، جی بتائیں جو یہ تو پھر میں نے فیس بک پہ ایک اسمارٹ سلیبس دیکھا تھا تو پھر وہ کیا صحیح ہے اسمارٹ سلیبس؟ آپ نے اس میں کیا دیکھا تھا؟ چلیے بتائیے. جب وہ اس کی اسکرین شاٹ ہے، ابھی پتہ نہیں کس کی اسکرین شاٹ ہے میرے پاس. ٹیچر میم تم جی بتائیں لینا، آپ بتائیں. ٹیچر میرے پاس بھی تھا. اتنا آپ لوگ وری نہ کریں، اسمارٹ سلیبس کو اتنا سوار نہ کریں اپنے ذہن پہ. اسمارٹ سلیبس میں زیادہ کچھ تھوڑی سی ریڈکشن ہی ہوئی بھی ہوگی. یس ہاں، تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی میرا نہیں خیال بات ہے. جو سلیبس بورڈ آپ کو دے گا نا، ہم اسی کی تیاری کرائیں گے. اس بات کی ٹیچر اتھارٹی ہے. جی بتائیے علیم. سورہ انفال کا ہے، الدرس الاول الف ہے، مشکل سوالات سوال نمبر 1. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کون کون سے مطلب ہوم ورک تھے اور کلاس ورک تھے. الدرس الاول بے ہے، جیم، اس کے بعد الدرس الثانی الف ہے. کاؤنٹ کر کے بتا دیں بیٹا. 1 2 3 4 ٹیچر 3 ہے، الدرس الاول ہے، 1 الدرس الثانی ہے، اس کے بعد حدیث نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 4 5 حدیث ہیں. قرآن اور یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ ہے موضوعات مطالعہ والا. 2 ہیں صرف. تو یہ تو بہت آسان ہو قرآن گیا مجید، کے لیے. یس، قرآن مجید تعارف، حفاظت اور فضائل ہے، اور ایک کی دوسرے والا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت ہے. یہ سلیبس دیا بورڈ نے. جو سلیبس آپ اسکول کی طرف سے، جو بورڈ کی طرف سے سلیبس آئے گا نا بیٹے، اسی کا ہی پیپر ہوگا پھر. جی بتائیں زہیب. یہ تو پھر جو ابھی مجھے اسمارٹ سلیبس ملا ہے نا، اس میں تو موضوعات مطالعے پھر بہت کم کر دیا. مطلب پہلا چیپٹر اس کے اندر فرسٹ اور سیکنڈ چیپٹر کر دیا. یس. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، آپ لوگ کو تو خوش ہونا چاہیے. اتنا پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے. چلیں یہ والا چیپٹر جو ہم شروع کر چکے ہیں، اس کو ذرا آج کی کلاس میں مکمل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بیٹے. چلیے جی، یہ سن تو سبھی بچوں نے لیا ہے نا؟ سن لیا ہے نا سب بچوں نے؟ اچھا، اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ ٹاپک ہے ہمارا علم کی فضیلت اور اہمیت. یہ عثمان آپ ذرا میوزک بجانا بند کریں بیٹے. آپ ذرا فوکس کریں. آپ تو مجھے لگ رہا ہے کلاس انجوائے کر رہے ہیں کلاس لینے کے بجائے. یہ انجوائمنٹ تھوڑی دیر کے لیے روک دیں، 10 منٹ کے لیے، پھر باقی آپ تھوڑا انڈرسٹینڈ کریں نا، اگلی کلاس میں اردو کا ٹیسٹ ہے، اس لیے آپ اپنی ٹینشن ریلیز کر رہے ہیں. اب ببل گم تو ہے نہیں میرے پاس. اچھا چلیں. اچھا جی، ہاں جی. علم کی اہمیت. جو علم آپ لوگ لے رہے ہیں اسکول سے اپنی بکس کے ذریعے، اس کے علاوہ علم کی اور کون کون سی شکلیں ہوتی ہیں؟ قرآن و حدیث کا علم. اچھا، وہ کیسا علم ہے؟ قرآن و حدیث کا کیسے علم حاصل کریں؟ قرآن تو عربی میں، قرآن وغیرہ پڑھ کے، اور نہیں قرآن مجید مطلب تو عربک میں ہے نا، عربی میں زبان میں. ان کی بتائی ہوئی جو احادیث ہے ٹیچر، ان کے ترجمے وغیرہ ان پہ بیٹے عمل سب کرنا سے چاہیے ہاں، ہمیں. عمل تو ہم اس وقت کریں گے جب ہمیں سمجھ آئے گی کسی بات کی. جب آپ سمجھ آئے کسی جب آپ عمل کرنے کے لیے اس وقت انسان راضی ہوتا ہے جس بات کو وہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے. جس بات کو وہ نہ سمجھے، عثمان نہ کرے بیٹا اس طرح. جس بات کو اس کی سمجھ نہیں آتی اس پر اس کا عمل بھی نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے، یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ نہیں، صحیح ہے. صحیح ہے یہ بات. کہ نہیں سے کیا مراد ہے، صحیح یا غلط؟ نہیں، صحیح ٹیچر. صحیح ہے. تو صحیح اس طرح سے آپ عمل کرنے کے لیے آپ کو وہی بات سمجھ میں، جو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی آپ اسی پر عمل کریں گے. جو سمجھ میں نہیں آئے گی اس پر عمل نہیں کریں گے. اس پر عمل کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور یہ بات آپ لوگ، یہ تو چلیے یہ آپ کا ٹاپک ہے جو بک کا ٹاپک ہے، لیکن ایک بات اس لیکچر کے حوالے سے، اس ٹاپک کے حوالے سے میں صرف ایک بات آپ کو یہ کنوے کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے اوپر کسی بھی علم کے نا دروازے کبھی نہ بند کیجیے گا.
جہاں سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ جہاں سے مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، اور اس کی متاع گمگشتہ یعنی ایسے جیسے گمی ہوئی کوئی میراث ہے، گمی ہوئی کوئی دولت ہے، گما ہوا کوئی خزانہ ہے، تو وہ اس کو ہر وقت تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اور دوسری بات میں یہ بتاؤں، بے شک یہ ہمارا بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی کا دور ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود بھی بہت سی تخلیقی صلاحیتوں سے نوازا ہے. آپ وہ ٹیکنالوجی جو اور لوگوں کی بنائی ہوئی ہے اس کو صرف یوز کر رہے ہیں. ابھی ہم اس فیز میں یا اس سٹیج پر نہیں پہنچے، حالانکہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت علم و حکمت سے نوازا ہے، لیکن ہم ابھی اس سٹیج پر، اس لیول پر نہیں پہنچے کہ ہم ٹیکنالوجی کو خود بنا سکیں اور اس کو انٹروڈیوس کرا سکیں دنیا میں. ہم ابھی صرف کسی کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. جی یہ بتائیے بیٹا. تو وہ بار بار غلطی سے ہوئی جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا چل بات سمجھ آ رہی ہے. اور یہ سہیل میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. جی بتائیے بیٹا. دبئی کے اندر نا کورونا کی ایک ویکسین بنائی گئی تھی، وہ دونوں فیز پاس کر گئی، اس کا اب آخری فیز ہے. اچھا یہ تم نے ناش ڈیلی سے دیکھا ہے؟ ناش ڈیلی کس میں سے؟ ہاں. اچھا عثمان پہلے آپ پانی پی لیں، پھر اس کے بعد، یا تو پانی بعد میں پی لیں یا پہلے پی لیں، پھر اس کے بعد بات کیجیے بیٹا. ہاں جی بتائیے. میں کہہ رہا تھا کورونا کی ایک دبئی میں ویکسین بن رہی تھی، تو اس کے 2 فیز پاس ہو چکے ہیں. ایک فیز میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے وہ سارے کمپوننٹس دیکھے جاتے ہیں، اور دوسرے فیز میں اس کو لگا کے چیک کیا جاتا ہے. اور یو اے ای کے اندر وہ اسی لیے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ ٹیورزم زیادہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ وہاں پہ اسٹک تھے جو واپس نہیں جا سکتے، تو انہوں نے ان کو کلیکٹ کر لیا اور پھر ان کو ویکسین لگائی 50,000 لوگوں کو ہر نیشن سے. تو پھر وہ بھی پاس ہو گیا. فیز 3 ہے، اس کی پیکیجنگ اور لیبلنگ رہ گئی ہے، اور پھر بس کورونا کی ویکسین آ جائے گی. میری بات سنیں، یہ بنائی کس نے ہے یہ نہیں پتا آپ کو؟ یہ پیچھے سے چائنا سے آئی تھی. تو آپ لوگوں نے مسلم کنٹریز میں سے تو نہیں نا کسی نے بنائی؟ یہاں پہ میرا جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس میں میرا بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہم اس لیول پر نہیں پہنچے ہیں. ہم جو ہے نا وہ ایک ابھی اس لیول پر نہیں پہنچے. وہ لیول ہوتا ہے، وہ ریسرچ کا لیول ہوتا ہے، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا لیول ہوتا ہے. اس پر نہیں پہنچے کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی یا اپنی کوئی چیز بنا کر دنیا میں انٹروڈیوس کرا سکیں. پہلے ہمارا لیول تھا کسی دور میں، کسی زمانے میں مسلمز بہت آگے تھے اور ساری ریسرچ مسلمز ہی کرتے تھے اور لکھتے بھی تھے اپنی ریسرچ اور انٹروڈیوس بھی کراتے تھے دنیا میں اور اس کے ایکسپیریمنٹ بھی کرتے تھے. لیکن اب وہ آ گئی ہے حالت کہ مسلمان علم و عمل کے میدان میں بہت پیچھے چلے گئے ہیں. قرآن پر بھی عمل کرنا چھوڑ دیا انہوں نے حدیث پر بھی عمل کرنا، عمل کے علاوہ غور کرنا چھوڑ دیا. ہم لوگ نا غور نہیں کرتے، ہم اپنے ارد گرد کی دنیا پر بھی آبزرو نہیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ہم صرف وہ بات کہتے ہیں جو پوری دنیا کہہ رہی ہوتی ہے، ہم بھی وہی کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے دماغ کو استعمال کر کے صحیح بات کی تہ تک نہیں پہنچتے. صحیح بات کو ہم نہ آبزرو کرتے ہیں اور نہ پہچان پاتے ہیں، اور یہ ہمارا سب سے بڑا ڈرا بیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ذہن دی ہے، صلاحیت دی ہے، اور اس کو کہا ہے، اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے بار بار کہ تم قرآن میں کیوں غور نہیں کرتے، کیوں فکر نہیں کرتے، کیوں ڈیپلی سوچتے نہیں. سوچنے کی بار بار دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. سوچنے سے ہی پھر انسان کی جو ہے نا وہ اس کا آئی کیو لیول انکریز ہوتا ہے، اس کی جو علم ہے وہ انکریز ہوتا ہے، وہ خود بخود ایک لیول اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے. بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو آپ کا بکش نالج ہے نا جو آپ کو ہر سبجیکٹ سے مل رہا ہے، لیکن جب آپ اس کو پڑھا کریں تو ذرا تھوڑا سا اس کو ڈیپلی بھی غور کیا کریں، کچھ اس کو گہرائی میں جا کے سوچا بھی کریں. جب قرآن پڑھا کریں تو اس کے اندر بھی غور کیا کریں کہ اچھا یہ بات ہے تو یہ ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ پوشیدہ ہے، ہم اس میں غور تو کر کے دیکھیں. جب اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں نا تو آپ بھی اللہ کے اس حکم کو
پورا کرنے کے لیے اپنے غور و فکر کی صلاحیت کو بڑھائیے. جب آپ غور و فکر کی صلاحیت کو بڑھائیں گے تو پھر آپ تحقیق میں, جو ہم نے اسی چیپٹر کے اندر پڑھا کہ تحقیق میں اور غور و خوض میں اور ڈسکشنز میں مصروف رہتے تھے لوگ پہلے, تو اس کی ریزن یہ تھی کہ پھر وہ چیزوں کو بہتر انداز سے سمجھ سکتے تھے. یہاں پر میں آپ کو نا ایک بہت اچھی دعا بتانے لگی ہوں, اور اس کو بہت دھیان سے سب بچے سنیں, اور اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ یہ دعا کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. اور یہ دعا آپ یقین مان لیجئے, اور اس پر میری پوری شیورٹی 100% شیور ہے, جب آپ یہ دعا پورے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں نا, آپ کو چیزیں ویسی نظر آتی ہیں جیسے کہ وہ ان کی حقیقت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنی اتباعہ. اے اللہ ہمیں سچ کو سچ ہی دکھا اور اس سچ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا, اور ہمیں جھوٹ کو جھوٹ ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق. وَارْزُقْنِی اجتنابہ, اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جب آپ اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو آپ کو چیزوں کی حقیقت اور دنیا کی حقیقت بالکل ویسے نظر آئے گی جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. یہ بات ابھی بے شک آپ چھوٹے ہیں, لیکن آپ یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیجئے گا, آپ کی بہت چینج آ جائے گا آپ کی آبزرویشن میں, آپ کی تھنکنگ میں, آپ کے سوچنے کی صلاحیت میں بہت چینج آئے گا جب آپ اس دعا کو اپنے ساتھ شامل کریں گے. یہ علم کو ایک طرح سے چیزوں کو ایک پرکھنے کی, ایک ٹیسٹنگ کی ایک یہ دعا ہے. انڈرسٹینڈ؟ ایک دفعہ اور آپ دعا پڑھ سکتی ہیں؟ اب جی میں اسکرین ریکارڈ کر رہا ہوں. جی کریے. اللہم ارنا الحق حقا, آپ میرے پیچھے ریپیٹ کیجئے. اللہم اللہم ارنا الحق ارنا الحق حقا حقا وارزقنی وارزقنی اتباعہ اتباعہ وارنا الباطل وارنا الباطل باطلا باطلا وارزقنی وارزقنی اجتنابہ. اجتنابہ. اے اللہ اے اللہ مجھے سچ کو سچ ہی دکھا سچ ہی دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جھوٹ کو جھوٹ ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہاں, اس کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ یہ دعا ریپیٹڈلی پڑھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ آپ کو اپنے دنیاوی زندگی میں بھی چیزیں ویسی نظر آئیں گی جیسے ان کی حقیقت ہے. آپ کسی ایلوژن کا شکار نہیں ہوں گے کبھی بھی, ٹھیک ہے, اور سچے علم کی طرف, سچی روشنی کی طرف آپ بڑھتے چلے جائیں گے. انڈرسٹینڈ؟ یہ بہت فائدہ مند چیز ہے بیٹے. جی آگے ہم, علیزے آپ اپنا مائک انمیوٹ کر سکتی ہیں بیٹا؟ جی سعد اپنا مائک انمیوٹ کریں ذرا. سعد یونس. ٹیچر میرا انمیوٹ ہی ہے. اچھا, آپ مجھے بتائیے اس ٹاپک میں آپ کو کیا سمجھ آئیے بیٹا؟ کیسا علم مفید ہے انسان کے لیے, اور اس کو علم حاصل کرنے کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے کس طرح کا علم مفید ہے اور فائدے مند ہے؟ جی ساتھ بتائیے بیٹا. ہاں جی مزنا, آپ اپنا مائک انمیوٹ کر سکتی ہیں؟ مزنا اپنا مائک انمیوٹ کریں بیٹا. جی نور فاطمہ آپ بتائیے بیٹا. نور فاطمہ بیٹے آپ کی آواز نہیں آ رہی. علینا آپ بتائیے بیٹے کس طرح کا علم فائدے مند ہے؟
کس طرح کا علم؟ ہاں کون سا علم ہے جو ہمارے لیے مفید ہے؟ علم کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں نا. یہ خود یہ بتائیں قرآن والا علم نہیں ہوتا ہے ہاں کیسا علم ہے جو ہمارے لیے نفع بخش ہے؟ جو ہمیں ہمارے رسول نے سکھایا اور اللہ تعالیٰ نے. اچھا وہ علم فائدے مند ہے. اور کیا دنیاوی علم بیکار ہے پھر؟ کیا ہم سائنسز نہ نہیں پڑھیں؟ وہ بھی فائدے مند نہیں، وہ بھی فائدے مند ہے. ہر وہ چیز جو انسانیت کو فیض پہنچا سکے اور فائدہ پہنچا سکے اس میں اس کو حاصل کرنا اور اس میں تحقیق کرنا اور اس میں آگے بڑھنا وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بالکل منع نہیں کیا. قرآن کے اندر ہی وہ سب چیزیں موجود ہیں. ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت کے لیے قرآن کا علم پہلے حاصل کرنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس طرح بتایا دنیا میں بھی انسان ایکسپلور کرتا ہے بہت سی چیزیں انوینٹ کرتا ہے بہت ڈیولپمنٹ کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں محبوب ہیں وہ کوئی ناپسندیدہ چیزیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ترقی کو ناپسند نہیں کرتا اور جتنی بھی یہ ترقی اس وقت دنیا میں ہو رہی ہے اصل میں بنیاد اس کی مسلمانوں نے ہی ڈالی ہے اپنے علم کی بدولت. جو انہوں نے ریسرچ کی اسی کی مزید ایڈوانسمنٹ ہے. وہی لاز وہی چیزیں جن پر انہوں نے غور کیا فکر کیا مطالعہ کیا پھر ریسرچ کی پھر ایکسپیریمنٹس کیے پھر ایجادات کی انہی کی ایکسپلوریشن ہے آگے جو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کوئی بچہ مجھے ہینڈ ریز کر کے بتائے کہ پہلی وحی جو ہے وہ کس متعلق ہے اور اس کا کیا ترجمہ ہے پہلی وحی کا؟ ٹھیک ہے میں بتاؤں. جی بتائیے علی. ٹیچر وہ علم سکھانے پہ زور دیا، مطلب علم اللہ سکھانے کے تعالیٰ نے لیے. ہاں پہلا جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو وہ پہلا حکم کیا تھا؟ کہ علم سیکھو. ہاں اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ٹیچر ترجمہ مجھے آدھا یاد ہے، مطلب فرسٹ لائن بھی یاد ہے تو وہ سنائیے اگر فرسٹ لائن بھی یاد ہے تو. اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. جس نے انسان کو کس سے بنایا انسان کو؟ خون کے لوتھڑے سے. ٹھیک ہے اور آگے؟ اور پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے ہمیں علم سکھایا اور وہ باتیں سکھائیں وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو ان کو علم نہ تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جس شخص کا علم زیادہ ہوتا جاتا ہے کیا اس کے اندر خوف خدا بڑھتا جاتا ہے؟ جی نور فاطمہ یہ بات درست ہے کیا؟ جس کا علم بڑھتا جائے گا اس کے اندر اللہ کا خوف بڑھتا جائے گا؟ یس. ٹھیک ہے. آپ کی یہ جو ایک آیت یہاں پر کوٹ ہوئی ہوئی ہے اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ قرآن کی ایک آیت ہے. اس کا مطلب ہے جس کے پاس زیادہ علم ہے وہ زیادہ اللہ کا. ہاں اس کو جب انسان کو زیادہ نالج ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری کس بات سے ناراض ہوگا اور کس بات سے خوش ہوگا تو اس کے اندر اللہ کا خوف بھی بڑھتا جائے گا. جو جس کے اندر علم نہیں ہوگا اس کے اندر تقویٰ یا خوف خدا اس کا لیول تھوڑا کم ہوگا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا. اس کی میں ایک بریف بیک سٹوری بتاؤں؟ جی بتائیے. اس کا یہ ہے کہ جب آپ سائنس کی اسٹڈیز کے اندر جب آپ زیادہ ایڈوانس ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا تو آپ یونیورس کی ورک فورسز کو ڈسکور کرتے ہیں. تو پہلے لوگ کہتے تھے 4 ہیں، پھر لوگوں نے کہا 2 ہیں، پھر لوگوں نے کہا کہ پھر ایک وقت آیا تھا کہ اب لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ اس پوری یونیورس کے پیچھے ایک ورک فورس ہے. لیکن کیونکہ وہ سائنس کے اندر وہ سائنس کے اندر ریلیجن کو اتنا نہیں کیا جاتا تو وہ صرف ایک ورک فورس کہتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے ہی ریلیٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تمام علوم کا منبع جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا نا بنایا تھا نا پیدا کیا تھا تو فرشتوں نے یہ کوشچن کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ زمین پہ مطلب بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم ہیں جو تیری عبادت کرتے ہیں، جو تو ہمیں حکم دیتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، تو پھر آدم کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا تو
قیامت تک جو کچھ دنیا میں ایڈوانسمنٹ ہوگی اور جو کچھ انوینشنز ہوں گی اور جو کچھ ایکسپلور کرے گا انسان پوری دنیا میں، ان تمام چیزوں کا علم جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو دے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. پھر ان کا سامنا فرشتوں کو کروایا اور چند چیزوں کے نام پوچھے فرشتوں سے. فرشتوں کو تو نہیں معلوم تھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا. پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم بتاؤ. جب انہوں نے بتایا تو فرشتوں نے کہا تو پھر فرشتے سجدے میں گر گئے تھے. آدم کو سجدہ جو کیا فرشتوں نے وہ علمی برتری کی بنیاد پر کیا، علم کی برتری کی بنیاد پر کیا. اور اللہ تعالیٰ نے وہ تمام علوم، وہ تمام چیزوں کے خواص، ان کی خصوصیات جو آپ پڑھتے ہیں نا پراپرٹیز آف میٹر سائنس کے اندر، اور یہ چیز ایسی ہے اور یہ چیز ویسی ہے، وہ آدم علیہ السلام کو دے دیا تھا. اور باقی جو پھر ان کی نسل چلی پوری دنیا میں آدم علیہ السلام کی، جتنے